Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. My name is Samina Imran. I have made 5 videos regarding the subject Pakistan Studies. As in my previous videos, I have told you that Social Studies, Pakistan Studies, and History is my subject. I've been teaching Pakistan Studies and Social Studies class 3 till class FA/FSC. So my previous students and my current students, they have requested me that we need the explanation videos. So I'm making all these videos for the class 10th. In my first video, I have explained you how you can prepare your Pakistan Studies paper for pre-board and for your board class. Now in this video, I will explain you chapter 1. Chapter 1, that is about Tarikh-e-Pakistan in Urdu, and in English, this is History of Pakistan Part 2. In government schools, different students they have requested me कि आप जो हैं हम जो गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी उर्दू में अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करें, हमें आपका लेक्चर समझ आ रहा है। आपके सजेशंस का बेहद शुक्रिया। मेरा जो ये चैप्टर है तारीख़ पाकिस्तान, ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट, मेरा फेवरेट चैप्टर भी है और ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट भी है। देखें, बीइंग अ स्टूडेंट, बीइंग अ टीचर एंड बीइंग ह्यूमन बीइंग, अगर आप इस चैप्टर को अच्छे तरीके से समझेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि पाकिस्तान बनने से लेकर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और लियाकत अली ख़ान से लेकर आज तक जितने भी प्राइम मिनिस्टर, जितने भी गवर्नर जनरल और जितने भी प्रेसिडेंट आए, तो आपको इस चैप्टर की रीडिंग से ही आपको पता चल जाएगा कि उनमें से पाकिस्तान के लिए किसकी कंट्रीब्यूशन कितनी ज़्यादा है। कितने जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने पाकिस्तान की इकॉनमी को और एजुकेशन सिस्टम को बिल्ड करने में किसने कितना किरदार अदा किया है। बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर, मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूँगी कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि बहुत सारे ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं जिनके ख़िलाफ़ मीडिया पिछले कई सालों से बहुत उनके अगेंस्ट लिखता रहा और हम समझते हैं कि वो बहुत बुरे हैं। लेकिन जब आप गहराई में मुतालिया करेंगे तो आपको एहसास होगा कि बहुत सारे ऐसे प्राइम मिनिस्टर आए हैं जिन्होंने पाकिस्तान को बनाया है। आज अगर पाकिस्तान खड़ा हुआ है तो डेफ़िनेटली बहुत सारे ऐसे अच्छे प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने एक दीवार बन के खड़े रहे हैं हर मुश्किल के आगे। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज़ जुल्फ़िकार अली भुट्टो। ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि साथ-साथ ही मैं आपको बताऊँगी कि अगर ये क्वेश्चन पेपर में आ रहा है तब आपने कैसे अटेम्प्ट करना है, अगर डिफरेंट प्राइम मिनिस्टर्स का कंपैरिजन करना है तो तब आपने कैसे करना है। Before starting this chapter, I wanted to introduce the books which I am using for this topic. And for Urdu students, for government schools, we are using this Mutaliya Pakistan Barai Jamaat Daham for the 10th class. And for English students, those they are taking Pakistan Studies in English, they are using this book, Pakistan Studies Grade 10. And for the help and for the guidance, I always prefer Mariam Ki. This is the best book for the मैट्रिक स्टूडेंट्स फॉर क्लास 9 एंड फॉर 10th। लेकिन नोट्स और ज़्यादा स्टडीज़ के लिए मैं पुरानी जो पाकिस्तान स्टडीज़ की बुक्स हैं उनका भी हवाला देती हूँ ताकि बच्चों को कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आपको ज़्यादा अच्छा मिल सकता है। लेकिन आजकल चूँकि हम ये वाली बुक यूज़ कर रहे हैं तो मैं कोशिश करूँगी कि इस बुक के ही क्वेश्चन आंसर और MCQs और सारा कुछ हम इसमें एक्सप्लेन करें। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो। पाकिस्तान, हमारा जो दौर इसमें हम स्टार्ट करेंगे दैट इज़ 1971 टिल 1977। आप कोई भी प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट का जब आप उसका दौर डिस्कस कर रहे होते हैं ना, तो एक शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है या लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है या उसके बारे में आ जाता है कि उसने क्या, उसका डिफरेंट वर्क क्या था। प्राइम मिनिस्टर तो सारे ही आते हैं, हुकूमत चलाते हैं और चले जाते हैं, लेकिन हर प्राइम मिनिस्टर का एक ऐसा ख़ास काम होता है जो आपको हमेशा याद रह जाता है, जो तारीख़ में लिखा जाता है। जैसे नवाज़ शरीफ की गवर्नमेंट थी तो सबको पता है कि उसने रोड्स के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया। जब बेनज़ीर की हुकूमत थी तो सबको पता है कि उसने वुमेन बैंक बनाया, उसने लेडीज़ को प्रोटेक्शन दी, उनके लिए जो है जॉब जो है उनको ज़्यादा फैसिलिटेट किया। उन्होंने स्टूडेंट की जो यूनियन है उसको बहाल किया, तलबा की यूनियन को उन्होंने बहाल किया। इसके अलावा आम भी उन्होंने मज़दूरों के लिए बहुत काम किया। इसी तरह जब हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जो कि बिलावल के नाना और बेनज़ीर भुट्टो के वालिद साहब थे और ज़रदारी के वो फादर इन लॉ थे। तो मैं स्टार्ट करती हूँ 1971 टिल 1977। सबसे पहले हम शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं या उसका एक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। 20 दिसंबर
تو ویسٹ پاکستان ہمیشہ یاد رکھیں کہ ویسٹ پاکستان یہ آج کل کا پاکستان ہے، اور ایسٹ پاکستان سے مراد ہے بنگال. اور ذوالفقار علی بھٹو کے ایرا میں بہت سارے اہم واقعات ہوئے. دیکھیں اب ہم نے 71 سے لے کے 77 تک ہم نے ڈسکس کرنا ہے. ایک تو بنگلہ دیش جو ہے وہ ہم سے الگ ہو گیا، ایسٹ پاکستان ہم سے الگ ہو گیا، یہ ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں یہ ڈیسیژن لیا گیا. اس کے علاوہ دوسرا جو اہم کام تھا وہ کانسٹیٹیوشن. ہم نے 56 اور 62 کا کانسٹیٹیوشن جو ہے ہم ڈسکس کر چکے ہیں، لیکن کلاس 10 میں 73 کا کانسٹیٹیوشن ہے. تو ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں جتنے بھی اہم کام ہوئے ان میں ایک 73 کا کانسٹیٹیوشن ہے، اور دوسرا جو ہے بنگلہ دیش جو ہم سے الگ ہو گیا. تیسرا اس کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ اس نے پاکستان کو ایٹمی پاور بنایا. آج اگر پاکستان ایٹمی پاور ہے اور ہمارے پاس ہمارے پاس اگر یہ پاور ہے کہ ہم دوسری ملکوں کے مقابلے پہ کھڑے ہو سکتے ہیں یا اپنے دشمن کو ہم تیز نظر سے دیکھ سکتے ہیں، تو اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے ذوالفقار علی بھٹو کی پالیسی ہے. ذوالفقار علی بھٹو نے ایسی پالیسی مینٹین کی اور اس طرح کے حالات پیدا کیے. ایون اس نے پاکستان کو ایٹمی پاور بنانے کے لیے ایک مشہور سمگلر عابد کا بھی جو ہے انہوں نے ہیلپ لی. اس کے ذریعے سے انہوں نے جو اٹامک جو فارمولا تھا وہ انہوں نے باہر سے جو ہے وہ سمگل کروا کے پاکستان لایا. اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو ہم کیسے بھول سکتے ہیں. یہ ساری جو ہمارے پاکستان کی جو پاور ہے وہ ساری ہم ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے مرہون منت ہیں، جن کی وجہ سے انہوں نے پاکستان کو ایک ایٹمی پاور دی، ایٹم بم پاکستان میں بنایا. اب ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو 20 دسمبر کو ویسٹ پاکستان کے پریزیڈنٹ اور چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بنائے گئے. اور بھٹو جو تھے انہوں نے قومی اسمبلی سے نیا آئین منظور کرانے کے بعد 1973 میں پارلیمانی جمہوریت بحال کر دی. اب ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا کام کیے بھٹو کے دور میں، کیا کیا اہم کام ہوئے. جو کچھ تو میں نے آپ کو بتا دیے ہیں، لیکن اگر آپ اس کی اگر آپ بھٹو کا جو ہے پیج نمبر 5 سے پڑھنا شروع کریں گے نا، تو سب سے پہلے اکنامک ریفارمز آ جائیں گے، اور اس کے بعد جو ہے انڈسٹریل پالیسی آ گیا، لیبر ریفارمز آ گیا، ایگریکلچر ریفارمز آ گیا، اور سب سے جو اہم ان کا کام تھا وہ نیشنلائزیشن تھا. ٹھیک ہے، تو ہم اب تھوڑا تھوڑا ان سب کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں. یہ بہت آسان بھی ہے اور کوئی آپ کے لیے اتنا مشکل بھی نہیں ہے. سب سے پہلے اردو اسٹوڈنٹ کے لیے میں بتا دیتی ہوں کہ اقتصادی اصلاحات کہ انہوں نے کیا ایسے اہم کام کیے کہ ملک کی جو اکانومی ہے اس کو بیلنس کیا. تو اس میں صنعتی پالیسی سب سے پہلے آ جاتی ہے. دیٹ از 1 جنوری 1972 کو ایک انہوں نے صدارتی حکم کے ذریعے سے 10 بنیادی اہمیت رکھنے والی صنعتوں کو 32 کارخانوں کو یعنی کہ انہوں نے قومی ملکیت میں لے لیا. یہ بھٹو نے سب سے پہلے نیشنلائزیشن جو ہے وہ بھٹو کے دور میں سٹارٹ ہوئی. اس سے پہلے جو ہے ایوب خان نے بھی اس کے اوپر بہت کام کیا تھا، لیکن بھٹو نے یہ کیا کہ پاکستان کی جتنی بڑی انڈسٹریز تھیں ان کو گورنمنٹ نے خرید لیا. یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ تھا. سٹارٹ میں تو بھٹو صاحب نے یہ کہا کہ ہم صرف چند ہی جو ہیں انڈسٹریز ہیں ان کو ہم خریدیں گے، اور باقی جو ہیں جو چھوٹی وہ صنعتیں ہیں وہ لوگوں کے پاس ہی رہیں گی. تو انہوں نے کم از کم بھی 32 جو ہے نا انڈسٹریز کو وہ قومی ملکیت میں لینے کا اعلان کر دیا. اس میں سب سے زیادہ لوہے اور فولاد کی صنعت، موٹر سازی، ٹریکٹر سازی، بھاری انجینئرنگ، سیمنٹ کی صنعت، کیمیکل سازی کے کارخانے، اور تیل صاف کرنے کا ایک کارخانہ، ایک گیس کمپنی اور ایک الیکٹرک سپلائی کمپنی شامل تھی. سپٹمبر 1973 میں حکومت نے بناسپتی گھی بنانے والی 40 کارخانوں کو بھی قومی ملکیت میں لینے کا اعلان کر دیا. یہ تو آپ ڈسکس کر رہے ہیں کہ انہوں نے نیشنلائزیشن کیسے کی اور انڈسٹریز کو انہوں نے کیسے ہی جو ہے وہ سارا کچھ خرید کے انہوں نے گورنمنٹ کے حوالے کیے، تاکہ گورنمنٹ کی ہمارا جو بینک ہے خزانہ ہے اس کو بھرنے کے لیے ہماری جو گورنمنٹ ہے، جو کہ بنگلہ دیش چونکہ ہم سے الگ ہو چکا تھا، اور کلاس 9 میں یہ ڈسکس کر چکی ہوں کہ بنگلہ دیش کی وہ کیا ریزنز تھے جن کی وجہ سے بنگلہ دیش ہم سے الگ ہوا. تو بھٹو صاحب کی یہ پالیسی تھی کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان کی اکانومی کو جو ہے وہ بلڈ کر سکیں. اس کے علاوہ لیبرز کے اوپر انہوں نے بہت زیادہ کام کیا کہ لیبر ریفارمز میں سب سے پہلے تو انہوں نے یہ کام کیا کہ یہ جو ہم 1 مئی سیلیبریٹ کرتے ہیں دیٹ از اے لیبر ڈے، یہ بھٹو صاحب نے سٹارٹ کیا تھا. 10 فروری 1972 کو لیبر پالیسی کا اعلان کیا. اس پالیسی میں مزدوروں کو صنعتی انتظامیہ میں نمائندگی دی گئی، اور ان کے دور میں سب سے زیادہ
جو ہے مزدوروں کی تنخواہیں مقرر کی گئیں، ان کی پینشن مقرر کی گئی، اور جو دیہڑی دار طبقہ تھا جو ڈیلی ویجز پہ کام کرتے تھے ان کی دیہڑی مقرر کی گئی کہ اگر دیکھیں نا جب بھٹو صاحب الیکشن میں دوسری دفعہ کھڑے ہوئے، جب اس کے بعد جب ضیاء الحق کی حکومت آئی تھی، اس سے پہلے جو الیکشن انہوں نے لڑا ان کا نعرہ یہی تھا، روٹی کپڑا اور مکان. تو اس نعرے کی وجہ سے ان کو جو ہے نا بہت زیادہ شہرت ملی اور وہ لوگوں کے بہت فیورٹ تھے، خاص طور پہ جو نچلا طبقہ تھا، غریب طبقہ، وہ ان کو بہت زیادہ پسند کرتا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنے دور حکومت میں لیبرز کو سب سے زیادہ انہوں نے فوکس کیا، یعنی کہ غریب طبقے کو اوپر لے کر کیسے آنا. دیکھیں ان کی آپ پالیسیز کا یہ اگر آپ غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک طرف تو لیبر کو اٹھا رہے تھے، ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے تھے، اور دوسری طرف جتنے ہمارے مل اونرز تھے یا جو بہت بڑا جاگیردار طبقہ تھا، اس سے انہوں نے جو ہے نا انڈسٹریز کو خرید لیا. اب ہم آخر میں ڈسکس کریں گے کہ اس کا فائدہ کیا ہوا تھا اور اس کا نقصان کیا ہوا تھا. اس کے بعد آ جاتی ہیں زرعی اصلاحات. زرعی اصلاحات کا اعلان ذوالفقار علی بھٹو نے 1 مارچ 1972 کو صدر پاکستان کے طور پر کیا. ان اصلاحات کے تحت زمین کی انفرادی ملکیت کی حد 150 ایکڑ نہری اور 300 ایکڑ بارانی مقرر کی گئی. مزارعین کو بے دخلی کے خلاف تحفظ فراہم کیا گیا. اب غور سے اس کو سمجھیے گا کہ زرعی اصلاحات جو ہیں اس کا مطلب کیا ہے، ایگریکلچر ریفارمز کا کیا مطلب ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک اکثر کنٹریز میں یہ چیز ہوتی ہے کہ جو امیر ہے وہ امیر ہوتا جا رہا ہے اور جو غریب ہے وہ غریب ہوتا جا رہا ہے. تو انہوں نے ایک حد مقرر کر دی. اس کو میں آسان طریقے سے آپ کو اس طرح سمجھاتی ہوں کہ فار ایگزامپل اگر آپ ایک علاقے میں رہ رہے ہیں اور وہاں پہ 10 مرلے کے گھر بنے ہوئے ہیں، تو آپ جا کے کہتے ہو کہ نہیں میں تو بڑا سیٹھ ہوں تو میں نے تو 4 کنال کا گھر بنانا ہے. تو اس چیز کو کنٹرول کرنے کے لیے انہوں نے لیبر ریفارم جو ہے نا اس کو فکس کیا، اور انہوں نے یہ حد بندی کی کہ 150 ایکڑ نہری اور 300 ایکڑ جو ہے نا بارانی جو زمین ہے وہ مقرر کی گئی کہ لوگ جو ہے اس سے زیادہ جو ہیں وہ زمین کے مالک نہ بنیں. اور اکثر جو وڈیرے تھے وہ مزارعین کو، لیبرز کو یا مزارعین کو آپ کہہ لیں، زمینوں سے بے دخل کر دیتے تھے. چھوٹی چھوٹی ان کی زمینیں بھی اگر ہوتی تھی کاشت کے لیے تو وہ جو وڈیرے اور جاگیردار طبقہ تھا وہ اس پہ قبضہ کر لیتے تھے. ان کو قرضے دیتے تھے سود پہ، وہ سود ادا نہیں کر سکتے تھے، ان کی زمینوں پر قبضہ کر لیتے تھے. تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے اس چیز کے اوپر بہت زیادہ کام کیا اور انہوں نے لیبر کو جو ہے نا اوپر لانے میں بہت زیادہ مدد کی. قومیانے کی پالیسی، نیشنلائزیشن، میں نے ابھی آپ سے ڈسکس کیا کہ اس کے جو 4 پوائنٹس ہیں نا، اگر آپ کا کوئی شارٹ کوشچن ہے تو اس کے اوپر آ سکتا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کے نیشنلائزیشن کے اوپر نوٹ لکھیں، اور آپ کے خیال میں کہ انہوں نے جو نیشنلائزیشن کی تھی کہ کیا وہ پاکستان کے لیے مفید تھی. یہ ایک کریٹیکل کوشچن ہے جو آپ کے پیپر میں آ سکتا ہے. اب اس کے اہم پوائنٹ یہ ہیں کہ جنوری 1972 میں 32 بڑے صنعتی یونٹ قومی تحویل میں لے لیے گئے. ان یونٹوں کا تعلق جن بھاری صنعتوں سے تھا ان میں سے ہم یہ فولاد سازی اور بنیادی دھاتیں، ہیوی انجینئرنگ، ہیوی الیکٹریکل انڈسٹری، موٹر سازی، ٹریکٹر سازی، پیٹرو کیمیکلز اور دیگر بنیادی کیمیکل، سیمنٹ، بجلی، گیس اور آئل ریفارمز وغیرہ شامل ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ انہوں نے گھی بنانے والی بہت ساری صنعتیں، چاول کو صاف کرنے والی بہت ساری صنعتیں بھی گورنمنٹ کی تحویل میں انہوں نے لے لی. اس کے بعد اب ہمیں یہ ڈسکس کرنا ہے کہ انہوں نے جو نیشنلائزیشن کی، اٹس اے لانگ کویسچن، اگر آپ اس کو غور سے پڑھیں، 2 دفعہ پڑھیں، آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ اس کا پھر اثر کیا ہوا. دیکھیں جو بھی پالیسی بنائی جاتی ہے یا گورنمنٹ جو بھی پالیسی بناتی ہے اس کے کچھ پازیٹیو ایفیکٹ ہوتے ہیں اور کچھ جو ہے نیگیٹو ایفیکٹ ہوتے ہیں. اب ہم پہلے یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ اس اہداف کو حاصل کرنے میں جو ہے وہ گورنمنٹ ناکام رہی. صنعتوں کی انتظامیہ ناتجربہ کار لوگوں کے ہاتھوں میں چلی گئی، جس کی وجہ سے صنعتی یونٹوں کی کارکردگی متاثر ہوئی اور نفع بخش صنعتیں خسارے میں چلنے لگیں. صنعتی یونٹوں کی خراب کارکردگی کی وجہ سے بنیادی ضروریات زندگی، مثلا آٹا، گھی اور چینی وغیرہ کی قیمتیں بڑھ گئیں. اب اس پوائنٹ کو جب میں کلاس میں پڑھا رہی تھی تو اسٹوڈنٹس کو یہ پوائنٹ سمجھ نہیں آ رہا تھا. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ فار ایگزامپل میں اگر ایک اسکول کی پرنسپل ہوں یا ہیڈ مسٹریس ہوں، میں چونکہ ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہوں تو مجھے پتا ہے کہ میرے اسکول میں اگر 1000 اسٹوڈنٹس ہیں تو اس کے اوپر میں نے کتنے ٹیچرز رکھنے ہیں، میں نے ٹائم ٹیبل کیسے بنانا ہے، ٹیچرز کو سیلری کیسے دینی ہے، کتنے مجھے ورکرز چاہیے، ان ورکرز کی سیلری کیسے جائے گی، بچوں کا سلیبس کیسے بنا ہے، کیونکہ میں ایجوکیشنسٹ ہوں.
اگر مجھے اٹھا کے کسی انڈسٹری میں لگا دیں گے کہ چلیں جی آپ گورنمنٹ نے آپ کو ہائر کر لیا ہے اور آپ اس انڈسٹری میں کام کریں، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہاؤ اٹس پاسبل فار می بینگ این ایجوکیشنسٹ میں جاؤں اور ایک انڈسٹری کو رن کروں. یہی کچھ جو ہے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ساتھ ہوا کہ جب انہوں نے اتنی انڈسٹریز گورنمنٹ نے خرید لی تو ان کو رن کرنا بھی تو ایک مشکل مرحلہ تھا. جو لوگ کئی سالوں سے پاکستان بننے سے اپنی انڈسٹری کو رن کر رہے تھے، چاہے وہ بہت پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن ان کو پتہ تھا نا کہ لیبرز کے کیا پرابلم ہے. اور اگر فار ایگزامپل اگر آپ کی رائس مل ہے تو اس بندے کو پتہ تھا کہ میں نے چاول کا بیج کہاں سے لینا ہے، مجھے کتنے فرٹیلائزرز کی ضرورت ہے، مجھے کتنے ٹیوبویلز کی ضرورت ہے. بینگ اے پرنسپل میں تو یہ جان سکتی نا. ٹھیک ہے مجھے گورنمنٹ بہت ہائی فائی سیلری دے دے گی، اگر 50,000 لیبر کام کر رہی تھی تو 25,000 کو نکال کر وہ پیسہ بچا لے گی. لیکن اس کا لیٹر آن اس کا افیکٹ یہ ہوا کہ ہماری جو انڈسٹریز تھی ان کی پیداوار کم ہو گئی، اور جب پیداوار کم ہوتی ہے ہمیشہ یاد رکھیں تو چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں. لوگوں کو وہ چیزیں دیکھیں نا. اب مجھے اگر کہہ دیا جائے کہ چلیں جائیں گندم کی مل جو ہے اس کو آپ رن کریں اور آپ دیکھیں کہ اس کا آٹا بنے اور لوگوں تک پہنچے آٹا، تو میں یہ نہیں کر سکتی. اسی طرح گورنمنٹ نے ایسے لوگوں کو ہائر کیا جو انڈسٹریز کو چلانے کے لیے جو گورنمنٹ کے اپنے فیورٹس تھے اور جن پہ گورنمنٹ ٹرسٹ کرتی تھی. لیکن جب ایسے لوگوں کو گورنمنٹ نے ہائر کیا تو وہ ان انڈسٹریز کو نہ چلا سکی، جس کی وجہ سے یہ نقصان ہوا کہ چیزوں کی مقدار کم ہو گئی. آٹا چینی گھی یہ بیسک جو ضرورتیں ہیں انسان کی، یہ جتنی مقدار میں لوگوں کو اویلیبل تھی لوگوں کو نہ مل سکی. جب نہ مل سکی تو چیزیں مہنگی ہو گئی. جب چیزیں مہنگی ہو گئیں تو امیر طبقہ اس کو یوز کر رہا تھا، مڈل کلاس بھی کسی طرح یوز کر رہا تھا، لیکن غریب طبقہ اس کی پہنچ سے یہ چیزیں دور چلی گئیں. تو اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ جو پالیسی تھی نیشنلائزیشن بھٹو کی، یہ کامیاب نہیں ہوئی. انہوں نے یہ تو کیا کہ عام آدمی کو مطمئن کرنے کے لیے سیلریز کو بڑھا دیا گیا. جیسے آپ ہمیشہ یاد رکھیں بینگ اے اسٹوڈنٹ آف پاکستان اسٹڈیز، آپ جو بھی ایرا آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں نا اس کو آج کل کے دور سے آپ کمپیریزن کریں گے تو آپ کو زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے گا. فار ایگزامپل جیسے اس دور میں بھی اس حکومت میں بھی بہت ساری سیلریز میں 35% سیلریز کو انکریز کیا گیا تو لوگ اس چیز سے بہت خوش ہوئے. لیکن اگر 35% آپ کی سیلری کو انکریز کیا جا رہا ہے پورے پاکستان میں اور مہنگائی آپ 100% بڑھا رہے ہیں یا 200 بڑھا رہے ہیں، تو اس کا 35 کا آپ کو فائدہ تو نہیں ہے نا. تو یہی کچھ بھٹو صاحب کے دور میں ہوا کہ انہوں نے سیلریز کو بڑھا دیا. جو لوگ انہوں نے ہائر کی انڈسٹریز کے لیے، ایک تو وہ کمپیٹنٹ نہیں تھے کیونکہ وہ اس فیلڈ میں سے نہیں تھے. وہ اپنے فیلڈ میں تو ضرور کمپیٹنٹ ہوں گے لیکن وہ اس فیلڈ کے نہیں تھے، جس کی وجہ سے یہ ہوا کہ صنعتیں اس طرح جو ہے اپنی پروڈکشن نہ دے سکیں اور ان کے پروفٹس اس طرح نہ آ سکے. اویلیبلٹی ہر چیز کی جو تھی وہ اس طرح نہ ہو سکی، جس کی وجہ سے صنعتیں جو ہیں وہ آہستہ آہستہ خسارے میں چلی گئیں. اور تعلیمی اداروں کی نیشنلائزیشن کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان اداروں کے ملازمین کی تنخواہوں اور اداروں کے انتظامی اخراجات کا بوجھ سرکاری خزانے پر پڑ گیا. طلبہ کو دی جانے والی تقریباً مفت سفری سہولیات کے نتیجے میں طلبہ کو آسانی میسر آ گئی. سب سے اسٹوڈنٹس کو سب سے زیادہ یہ فائدہ ہے. میں تو اس وقت چھوٹی تھی لیکن جو میری باجی تھی اس وقت وہ 25 پیسہ 4 آنے جس کو کہتے ہیں نا وہ دے کے اور اسٹوڈنٹس پاکستان میں ہر جگہ سفر کرتے تھے. یہ سب سے بڑا فائدہ انہوں نے اسٹوڈنٹس کو دیا تھا. اور بھٹو صاحب کے جو 3 اقدامات جو بہت اپریشیٹ کیے جاتے ہیں، شہریوں کی رجسٹریشن یعنی کہ انہوں نے آئی ڈی کارڈ بنانے کی سہولت جو ہے، فری آئی ڈی کارڈ بنانے کی سہولت انہوں نے فراہم کی. ایٹمی پروگرام کا آغاز کیا اور پیپل اوپن یونیورسٹی جس کو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ہے، یہ اس کا جو ہے انہوں نے بھٹو صاحب نے اس کو سٹارٹ کیا. تو یہ ہم نے بھٹو صاحب کا ایرا ڈسکس کیا. اور جو اہم کام انہوں نے یہ کیا تھا، جیسے ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ 1956 کا جو کانسٹیٹیوشن تھا اس کے اوپر لیاقت علی خان نے اور قائد اعظم نے کام سٹارٹ کر دیا تھا. لیکن ان کی ڈیتھ کے بعد جو ہے وہ 56 کا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ پاس ہوا، پھر 62 کا کانسٹیٹیوشن آیا، اور آخری جو کانسٹیٹیوشن ہے جو ابھی تک ہمارے ملک پہ لاگو ہے دیٹ از دا کانسٹیٹیوشن آف 1973. تو اب بھٹو صاحب کے بعد ان کا یہ کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے 1973 کے جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کو انہوں نے پاس کیا اور اس میں کچھ امینڈمنٹس بھی ہوئی. ترامیم یا امینڈمنٹس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بھی قانون ہے کانسٹیٹیوشن پاکستان کا جو بھی قانون ہے اس کے اندر اگر آپ کوئی تبدیلی کہتے ہیں تو اس کو ترمیم یا اس کو امینڈمنٹس کہتے ہیں. اب یہ کانسٹیٹیوشن آف 1973 از ویری امپورٹنٹ. کلاس 10th میں چونکہ صرف یہ ایک ہی کانسٹیٹیوشن ہے تو آپ کائنڈلی اس کے پوائنٹس کو یاد کر لیں. ایک جو بچے کامن مسٹیک کرتے ہیں دیٹ از ویری ایزی. اس میں تو آلریڈی آپ 56 اور 62 کا اگر کانسٹیٹیوشن پڑھ چکے ہیں تو آلریڈی آپ کو پتہ ہوگا کہ پرائم منسٹر اینڈ دا پریزیڈنٹ شوڈ بی دا مسلم. اور ریلیجن از اسلام.
اور پاکستان از اسلامی جمہوریہ پاکستان یہ اس کا فل نیم ہے، اور اردو از اوور نیشنل لینگویج. یہ اس کے 3-4 پوائنٹس ہیں جو آپ کو پتہ ہونا چاہیے. باقی پوائنٹس کو آپ 1-2 دفعہ ریڈنگ کریں تو آپ کو یاد ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وٹ از دا پروویژن آف 1973. میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ہمارے کانسٹیٹیوشن میں وہ باتیں جو اسلام سے ریلیٹڈ ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کی وحدت پر یقین رکھو، یعنی کہ توحید، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اور اسمانی کتابوں اور قیامت پر یقین رکھتا ہوں. اگر کوئی شخص آئین توڑنے کی کوشش کرے گا تو یہ فعل سنگین غداری کا فعل تصور ہوگا جس کے لیے وہ سزا کا مستحق ہوگا. یہاں پہ 73 کا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. اب امینڈمنٹس جس کو کہا جاتا ہے، جس پہ اکثر ہی لڑائی جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل ذوالفقار علی بھٹو کا ایک یہ کارنامہ بہت بڑا ہے کہ انہوں نے خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی، یہ ہمارے کانسٹیٹیوشن کا حصہ ہے کہ وہ آخری نبی ہے. اس کے بعد کچھ پرائم منسٹر ایسے آئے جنہوں نے امینڈمنٹ اس ایک آئین کے اوپر جو ہے نا اس کو چینج کرنے کی کوشش کی گئی. آخری کا جو ورڈ ہے نا وہ حذف کر دیتے ہیں اکثر، دوسرے ملکوں کو خوش کرنے کے لیے، کمیونٹیز کو خوش کرنے کے لیے آخری کا ورڈ ختم کر کے اور کہہ دیا جاتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں. حالانکہ کانسٹیٹیوشن کے پوائنٹ آف ویو سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں. کسی دور میں اس کو چینج کر دیا جاتا ہے، آخری کا ورڈ جو ہے وہ اس کو حذف کر دیتے ہیں، جو کہ صریحاً غلط ہے. یہ ہمارے کانسٹیٹیوشن کا حصہ ہے. اب 1973 کے کانسٹیٹیوشن اور ذوالفقار علی بھٹو کا ایرا ختم ہو چکا ہے. اب ہم ڈسکس کریں گے جنرل محمد ضیاء الحق کا دور 1977 till 1988. جس طرح ذوالفقار علی بھٹو کا جو دور ہے وہ 9-10 سال کے قریب ہے، اسی طرح ضیاء الحق کا بھی جو دور ہے وہ بھی 11 سال کے قریب ہے. اب بھٹو صاحب ایک بہت بڑی پاور تھے اور ہی واز اے جینیس پرسن، ان کو ایول جینیس کہا جاتا ہے، اور وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ان کو کبھی بھی گورنمنٹ سے ہٹنا پڑے گا یا ان کو بھی کوئی ہرا سکتا ہے، بیکاز ہی واز اے ویری اسٹرانگ پرسن. ان کی خاص بات یہ بھی ہے کہ انہوں نے مسلم کنٹریز سے، خاص طور پہ لیبیا اور دبئی، شارجہ، عمان، قطر، ایران، ان کے ساتھ انہوں نے بہت اچھے ٹرمز پیدا کیے. کرنل قذافی ان کا کلوز فرینڈ تھا. اور آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ بھٹو صاحب کے دور میں ہزاروں مسلمانوں کو، لیبرز کو لیبیا میں جاب جو ہے نا اس کی ان کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا. اور ہمارے کویت میں ہمارے ہزاروں جو پاکستانی جو لیبر تھی اس کو کویت میں جو ہے نا جاب بھٹو صاحب کی وجہ سے مل رہی ہے. ہمارے کتنے ہی مسلمان جو قیدی تھے بنگلہ دیش کی قیاد میں اور انڈیا کی قیاد میں، یہ اندرا گاندھی کے ساتھ مل کے جب یہ بنگلہ دیش کے مسئلے کے اوپر بات ہو رہی تھی، اور اس سے پہلے جو 71 کی وار ہو گئی تھی جس میں ہمارے کئی مسلمان پاکستانی جو تھے وہ انڈیا کی قیاد میں تھے اور بنگلہ دیش بنگالیز کی قیاد میں تھے، اس اندرا گاندھی کے ساتھ معاہدے کے طور پہ پھر ان کو جو ہے آزادی حاصل ہوئی. اور یہ بھٹو صاحب کا بہت بڑا کارنامہ ہے. کہا جاتا ہے کہ اندرا گاندھی جو تھی وہ پاکستانیوں سے، مسلمانوں سے بہت نفرت کرتی تھی اور وہ کسی صورت مان ہی نہیں رہی تھی، کیونکہ 65 کی وار میں ہم نے ان کو اچھی خاصی شکست دی تھی اور وہ بڑے شرمندہ تھے، جس کا بدلہ انہوں نے 71 کی وار میں ہم سے لیا اور بنگلہ دیش ہم سے الگ ہوا. پاکستان بہت زیادہ ڈیمیج ہو گیا. بہت ساری سپر پاورز نے متحد ہو کے اور پاکستان کے اگینسٹ کھڑی ہوگی. اینڈ دیٹ واز دا ٹائم وین چائنا واز اونلی ہیلپنگ اس. بہت سارے کنٹریز نے کہا تو تھا کہ جی ٹھیک ہے، امریکہ نے بھی کہا کہ ہم ہیلپ کر رہے ہیں، بٹ ایکچولی انہوں نے نہ ہماری ہیلپ کی، اینڈ اونلی چائنا واز ہیلپنگ اس. تو اس دور میں آپ سے یہ ڈسکس کری تھی کہ ذوالفقار علی بھٹو کو یہ ظن تھا کہ ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، ان کو کوئی حکومت سے اتار نہیں سکتا. تو پھر اسٹارٹ کروں. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ بھٹو صاحب کا یہ کارنامہ تھا کہ جب انہوں نے اندرا گاندھی کے ساتھ میٹنگ سیٹ کی تو اس میٹنگ کے اتنے اچھے پوائنٹس سامنے آئے. سب سے پہلے تو انہوں نے ہمارے پرزنرز کو آزاد کر دیا.
میرا خیال ہے کہ 90,000 کے قریب پریزنرز تھے ان کے پاس، اور بھٹو صاحب کی ہی یہ ساری محنت تھی اور ان کی عقل تھی، اسی لیے ان کو ایول جینیس کا بھی لوگوں نے خطاب دینا شروع کیا کہ ان کی پالیسیز ایسی تھیں کہ بہت سارے جو پریزنرز تھے وہ ہمارے آزاد ہو کے پاکستان میں واپس آ گئے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کے بعد کا جو دور ہے جنرل محمد ضیاء الحق کا دور 1977 ٹل 1988، اس کو ڈسکس کرنے سے پہلے ہم یہ ڈسکس کرنا ضروری سمجھتے ہیں کہ بھٹو صاحب کا دور ختم کیسے ہوا، ایسا کیا ہو گیا تھا کہ جس کی وجہ سے ان کا جو دور ہے وہ ختم ہوا۔ بھٹو صاحب نے مارچ 1977 میں جب عام انتخابات کرائے تو اپوزیشن نے ان پہ یہ الزام لگایا کہ آپ نے دھاندلی کی ہے، ٹھیک ہے، اور ایک بات یہ بھی تھی کہ بھٹو صاحب کے دور میں انہوں نے پاکستانیوں کو آزادی دی ہوئی تھی، میڈیا بھی بہت آزاد تھا اور ڈریس اپ ہونے پر بھی کوئی پابندی نہیں تھی، جس کی وجہ سے ہمارا جو ایک ریلیجیس طبقہ ہے وہ اس چیز کو پسند نہیں کرتا تھا۔ بھٹو صاحب نے ٹی وی کو، ریڈیو کو جو آزادی دی ہوئی تھی تو ہمارا ریلیجیس طبقہ جو ہے اس کو پسند نہیں کرتا تھا۔ جب یہ الیکشن ہوئے 1977 میں تو جو اسلامک جماعتیں تھیں انہوں نے الزام لگایا کہ بھٹو صاحب جو ہیں انہوں نے دھاندلی کروائی ہے، اور وہ الیکشن میں ہار جاتے لیکن انہوں نے دھاندلی کے ذریعے سے جو ہے وہ دوبارہ حکومت میں آ گئے، جس کے نتیجے میں جو ہے ایک تحریک شروع ہوئی، اور اس میں زیادہ تر وہ لوگ شامل تھے جو کٹر مسلم تھے اور جو چاہ رہے تھے کہ پاکستان میں شریعہ کو نافذ کی جائے، شریعت کو نافذ کیا جائے۔ اب جب آپ شریعت کو نافذ کرتے ہیں تو اس میں بہت ساری پابندیاں بھی آ جاتی ہیں۔ سب سے پہلے جو پابندی آتی ہے وہ میڈیا پہ آ جاتی ہے، پھر اس کے بعد پابندی یہ آتی ہے کہ آپ نے روزے پورے رکھنے ہیں، آپ سرے عام کھا پی نہیں سکتے رمضان کے مہینے میں، آپ کو 5 وقت نماز پڑھنی، اذان ہوگی تو آپ نے ہر کام چھوڑ کے مردوں نے مسجدوں میں چلے جانا ہے، جو بچے ہیں اور عورتیں ہیں وہ گھروں میں نماز پڑھیں گی، اور جوا شراب ان کے اوپر جو ہے پابندی لگ جاتی ہے، اگر آپ یہ سارا کچھ کریں گے تو آپ کو اس کے مطابق سزائیں دی جائیں گی، اس کو شریعت کہتے ہیں، یہ شریعہ کہا جاتا ہے۔ تو جب یہ بھٹو صاحب کی حکومت نے 77 میں جب انتخابات کرائے، اپوزیشن الزام لگایا کہ انتخابات میں بڑے پیمانے پر دھاندلی کی گئی ہے، تاہم اہم اپوزیشن جماعتیں متحد ہو گئیں اور انہوں نے چند روز بعد ہونے والے صوبائی اسمبلی کے انتخابات کا بائیکاٹ کر کے پیپلز پارٹی کی حکومت کے خلاف بھرپور تحریک کا آغاز کر دیا۔ اپوزیشن نے دعویٰ کیا کہ عوام کے مسائل کا حل نظام مصطفیٰ ہے اور نظام مصطفیٰ کے عملی نفاذ میں پوشیدہ ہے۔ اس طرح نظام مصطفیٰ کے نعرے سے پورے ملک کے در و دیوار گونج اٹھے اور بھٹو حکومت کے خلاف تحریک نے زور پکڑا۔ حالات اس حد تک بگڑ گئے کہ 5 جولائی 1977 کو فوج کے سربراہ جنرل محمد ضیاء الحق نے ملک میں مارشل لاء لگا دیا اور ذوالفقار علی بھٹو کو معزول کر کے اقتدار اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ جنرل محمد ضیاء الحق نے 17 اگست 1988 17 اگست 1988 تک ملک پر حکومت کی، اور اس کے نتیجے میں بھٹو صاحب کو پھانسی دے دی گئی۔ یہ ایک بہت بڑا المیہ تھا کیونکہ بھٹو ایک بہت پاورفل شخص تھا جس نے پاکستان میں بہت بہت زیادہ انہوں نے تبدیلیاں لائی، اور ہماری پاکستان کو انہوں نے سپر پاور کے سامنے لا کھڑا کیا، ورنہ ہماری ضرورت کیا تھی؟ نہ ہمارے پاس اسلحہ تھا، نہ ہمارے پاس اتنا پیسہ تھا کہ ہم اپنے ملک میں جو ہے ایٹم بم بنا سکتے۔ لیکن ان کی سب سے اچھی جو بات مجھے یہ لگتی ہے کہ انہوں نے بہت سارے مسلم کنٹریز کے ساتھ اپنی جو دوستیاں ہیں ان کو انہوں نے بہت اچھے طریقے سے آرگنائز طریقے سے اس کو پھیلایا اور ان کو اپنی دوستی میں جکڑا۔ بہت سارے ایسے مسلم کنٹریز کے جو پرائم منسٹرز تھے، اور ان کی یہ دوستی ہی کی وجہ سے بہت سارے ہزاروں پاکستانیوں کو جو ہے دوسرے ملکوں میں جاب کرنے کی فیسلٹی ان کو ملی۔ اس کے بعد آ جاتا ہے جنرل ضیاء الحق کا دور، اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ ان کا جو ٹائم ہے وہ 1977 سے لے کے 1988 تک ہے۔ مارچ 1977 میں عام انتخابات میں دھاندلی ہوئی جس کے نتیجے میں نظام مصطفیٰ کا نعرہ لگایا گیا، اور پھر جنرل ضیاء الحق جو تھے جنرل تھے اور انہوں نے مارشل لاء لگا دیا، لوگوں کو پکڑ پکڑ کے سزائیں دی گئیں تاکہ لوگ جو ہیں وہ لوگ جو بھٹو کے ساتھی تھی خاص طور پہ ان کو سزائیں دی گئیں، اور جو مسلم لیڈرز تھے جو یہ چاہ رہے تھے کہ شریعت جو ہے ملک میں نافذ کی جائے، انہوں نے بہت سارے جلسے جلوس بھی نکالے۔ دیکھیں جو بھی پرائم منسٹر آتا ہے وہ بہت سارے اگر اچھے کام کر رہا ہوتا ہے تو کچھ اس سے غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں، کچھ لوگ اس کے اگینسٹ بھی چل رہے ہوتے ہیں، تو جب ان کی حکومت ختم ہونی ہوتی ہے تو سارے اگینسٹ جو لوگ ہوتے ہیں وہ سامنے آ جاتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ اس نے یہ غلط کیا، یہ سزائیں دیں، یہ سزائیں دیں، تو پھر ایک ایسی آب و ہوا کریٹ ہو جاتی ہے جیسے آج کل ہوئی بھی ہے۔ تو ایسی آب و ہوا کریٹ ہو جاتی ہے جس کے نتیجے میں گورنمنٹ چینج ہو جاتی ہے۔ ضیاء الحق کا جو دور ہے وہ بھی کافی لمبا دور ہے، 11 ایئرز انہوں نے حکومت کی، اور ان کے جو اہم کام ہیں ان میں پالیسی آف اسلامائزیشن، نفاذ اسلام کی پالیسی، جوڈیشری اینڈ لیگل سسٹم، فائنینشیل میٹرز، آبزرونس آف ریلیجیس
سینکٹیز، ایجوکیشن، بلڈنگ آف نیشنل اسپرٹ، ٹھیک ہے، نفاذ اسلام کی پالیسی، عدلیہ اور قانون، اقتصادی معاملات، دینی شعائر اور احکام کا احترام، قومی جذبے کی تعمیر، اور ذرائع ابلاغ یعنی میڈیا، جو سب سے بڑا انہوں نے سب سے پہلے جو ہے نا میڈیا کو پابند کیا۔ اس وقت بھٹو صاحب کے دور میں جو ہے میوزک بہت عام تھا اور ڈریسز جو تھے وہ بہت ماڈرن تھے اور لوگ اس چیز کو پسند بھی کرتے تھے، لیکن جیسے ہی ضیاء الحق کا دور آیا تو تمام اناؤنسرز اور جتنی لیڈیز کام کری تھیں انہوں نے سر پہ دوپٹہ لے لیا، اور یہ ایک اچھی بات تھی خیر کہ انہوں نے جو ہے اسلام کے اوپر، اسلام کی طرف لوگوں کو زیادہ راغب کیا۔ لیکن ان کے دور میں ایک یہ بات بھی لوگ کہتے ہیں کہ جو شاعر حضرات تھے یا افسانہ نگار تھے یا جو فلم میکر تھے ان کو ضیاء الحق نے بہت ڈیگریڈ کیا اور ان کو پکڑ پکڑ کے سزائیں بھی دیں، جیسے فراز ہو گئے اور فیض احمد فیض ہو گئے۔ مطلب جو بھی لوگ اوپنلی اس چیز کا اظہار کرتے تھے کہ ہمارے ہاں جمہوریت ہونی چاہیے، یعنی کہ زبان کی آزادی ہونی چاہیے، ہماری مرضی ہے، ہم جو مرضی کریں، تو ایسے لوگوں کو جو ہے ضیاء الحق کے دور میں کافی سزائیں دی گئیں۔ اب ان کے اس ایرا میں، ضیاء الحق کے ایرا میں، ایک تو نفاذ اسلام کی پالیسی جو انہوں نے اختیار کی، جنرل محمد ضیاء الحق نے برس اقتدار آتے ہی اعلان کیا کہ ان کی حکومت 90 دن میں انتخابات کرانے کے بعد اقتدار عوامی نمائندوں کے حوالے کر دے گی، لیکن 3 ماہ بعد اعلان کیا گیا کہ حکومت کا اولین مقصد اسلامی نظام نافذ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر انہوں نے جب عدلیہ اور قوانین کے اوپر سب سے زیادہ ضیاء الحق نے کام کیا، شراب نوشی، چوری، زنا اور قذف کے لیے اسلامی سزائیں نافذ کی گئیں۔ ضیاء الحق کے دور میں سب سے بڑا واقعہ جو مجھے پسند ہے، گو کہ ہم اس وقت اسٹوڈنٹس تھے، دیکھیں ابھی پچھلے دنوں جو زینب کا واقعہ، زینب قصور کا جو واقعہ ہوا، ایک چھوٹی سی بچی کو اس نے اغوا کیا اور پھر اس کو مار دیا، اس کی بے حرمتی کی۔ ضیاء الحق کے دور میں جب ایسا ایک واقعہ ہوا تھا نا، تو یقین کریں کہ اس شخص کو جب یہ ثابت ہو گیا کہ اس نے یہ حرکت کی ہے تو اس کو سر عام پھانسی دے دی گئی۔ آپ یقین کریں آج کے دور میں بھی اگر ایسا قانون نافذ ہو جائے نا، ایک پھانسی آپ دیں سر عام، ایک دفعہ لٹکا دیں، جو بچیوں کی بے حرمتی کرتے ہیں لوگ، ایک دفعہ لٹکا دیں، اب اس کے بعد ملک میں یہ چیز ختم ہو جائے گی۔ اور جب ضیاء الحق نے نظام عدلیہ اور قوانین کے اوپر سزائیں مقرر کی نا، اس کے بعد اور ان چیزوں میں اتنی کمی آ گئی، اور خاص طور پہ ان کے جو 11 سال تھے نا، اس میں سب سے زیادہ جو ہے نا اس چیز کے اوپر سزائیں دی گئیں کہ کسی بچی سے، کسی بچے کے ساتھ کوئی بے حرمتی نہیں کر سکتا۔ یہ ان کے اعزاز میں ایک بہت بڑی بات ہے۔ اس کے بعد آنے والی کسی گورنمنٹ نے سر عام یہ سزا نہیں دی۔ انہی کے دور میں کوڑے بھی لگائے گئے، انہی کے دور میں غلط کام کرنے پہ جو ہے پھانسی کی سزا مقرر کی گئی۔ اقتصادی معاملات، 1980 میں ملک میں نظام زکوٰۃ اور 1983 میں نظام عشر کے نفاذ کا اعلان کیا گیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے تعلیم اور قومی جذبے کی تعلیم، ذرائع ابلاغ، اسلامیات کے اوپر انہوں نے بہت زیادہ کام کیا۔ یعنی ہماری جو اسلامیات کی بک ہے جو بچوں کو اسکول کالجز میں پڑھائی جاتی ہے، اس کا نصاب چینج کیا انہوں نے، سلیبس چینج کیا، اور اس میں انہوں نے کوشش کی کہ زیادہ سے زیادہ اسلامک پوائنٹ آف ویو بچوں کو پڑھائے جائیں، جس کے مطابق وہ ایک اچھے مسلمان بنیں۔ اب ان کے بہاف پہ سب سے بڑا کارنامہ کیا ہے؟ جب ضیاء الحق کا دور ڈسکس ہوتا ہے نا، تو سب سے پہلے افغان پالیسی آ جاتی ہے، افغانستان آ جاتا ہے سب سے پہلے، افغان جہاد اور اس کے اثرات۔ آپ لوگوں کو پتہ ہوگا دسمبر 1979 میں 80,000 سوویت یونین جو سوویت فوجی افغانستان میں داخل ہوئے۔ اب 79 ایک بڑا سینسٹیو دور ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایک ہی دم میں جب پہلے رشیا نے 79 میں افغانستان پہ حملہ کیا، اس کے بعد 10 سال وہ جنگ لڑتا رہا افغانستان میں۔ اس کے بعد امریکہ جو ہے اس نے آپ کے سامنے ہی، خیر یہ تو بات کہ 9/11 کے بعد امریکہ نے جو ہے افغانستان پہ 10 سال جو ہے نا جنگ جاری رہی۔ لیکن آپ یہ دیکھیں جنگیں تو جذبے سے لڑی جاتی ہیں نا، اور ایمان سے لڑی جاتی ہیں۔ جذبہ تھا، ضیاء الحق خود بھی ایک ریلیجیس انسان تھا، 5 وقت نمازی تھا، اور اس کی دیکھیں نا صرف چونکہ وہ ایک جرنل تھا، اس کو پتا تھا کہ میں نے اپنے کنٹری کی جو بارڈر لائن ہے اس کو کیسے ڈیفینڈ کرنا ہے، میں نے اپنی آرمی کو کیسے اسٹرانگ کرنا ہے، میں نے جو ہے وہ اسلحہ کیسے لینا ہے، کن ملکوں سے لینا ہے۔ اس سے پہلے جو دور تھا، خاص طور پہ بے نظیر کا جب دور آئے گا، جب ہم ڈسکس کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جیسے PPP ہے یا نون لیگ ہے، جب ان کی حکومتیں آئیں تو انہوں نے امریکہ کو زیادہ پریفر کیا، ٹھیک ہے۔ ضیاء الحق کے دور میں بھی امریکہ نے ضیاء الحق کو کافی پاور دی اور کافی انہوں نے اسلحہ دیا ضیاء الحق کو، کیونکہ
اس وقت ضیاء الحق کی پالیسی یہ تھی، اور میں سمجھتی ہوں کہ بہت عقل سے وہ چلا. رشیا جیسی سپر پاور کو کے سامنے کھڑا ہونا کوئی آسان نہیں تھا. دیکھیں نا، اگر افغانستان کو وہ تباہ کرے گا تو اس کے بعد پاکستان کی باری آئے گی. ظاہر ہے ہماری بارڈر لائن جو قریب ہے. لیکن ضیاء الحق کی یہ پالیسی تھی کہ انہوں نے 30 لاکھ کے قریب جو ریفیوجیز تھے، افغانی تھے، وہ پہلے تو وہ پاکستان آئے. ٹھیک ہے، ان کو شیلٹر دیا، اس نے جابز دیں، فیسیلیٹیٹ کیا. بڑا مشکل ہوتا ہے کہ آپ خود ایک پور کنٹری سے بلانگ کر رہے ہیں اور آپ جو ہے نا، لیکن اس کا جذبہ یہ تھا کہ ہم مسلمان ہیں تو ہمیں مسلمانوں کی ہیلپ کرنی چاہیے. تو سب سے پہلے تو انہوں نے افغانیوں کو جو ہے نا پاکستان میں پناہ دی، اور اس کے بعد اس نے یہ بعد میں خیر یہ چیزیں اوپن ہوتی ہیں کہ بہت سارے ہمارے مسلمان جو تھے وہ افغانستان میں ان کے ساتھ دے رہے تھے، اور ان کے ساتھ جو ہے رشیا کے ساتھ وہ جنگ لڑ رہے تھے. 10 سال تک یہ جنگ جاری رہی، اور پھر رشیا ہار کے واپس چلا گیا. اور جو رشیا کا گورنر ہے، اور اس وقت جب انہوں نے ایڈریس کیا افغانستان میں، کابل میں انہوں نے جب کیا، تو انہوں نے بتایا کہ افغانستان کبھی بھی یہ جنگ نہیں جیت سکتا تھا. ان کو ضیاء الحق کا جو ہے نا ہمیشہ شکر گزار ہونا چاہیے کہ اگر ضیاء الحق ان کو سپورٹ نہ کرتا، ان کے ساتھ کھڑا نہ ہوتا، تو افغانستان کا بھی جنگ جیت نہیں سکتا تھا. تو یہ ان کا سب سے بڑا کارنامہ ہے کہ انہوں نے افغانستان کی ہیلپ کی جب وہ رشیا کے ساتھ جنگ کر رہے تھے. لیکن یہ اور بات ہے کہ افغانستان نے کبھی بھی ہماری اس طرح سے ہیلپ نہیں کی. ہمیشہ اس کے جو فرینڈز ہیں وہ ہمارے دشمن ہی ہوا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ معاف کرے اس بات پہ. اوکے، 1991 میں سوویت یونین کا شرازہ بکھر گیا، اور اس کے بعد رشیا جو تھا، آپ کو پتہ، وہ اس کے بعد وہ ڈیوائیڈ ہو گیا، ڈفرینٹ اسٹیٹس میں وہ چلا گیا. پاکستان میں وسیع پیمانے پر اب اس کے نقصانات بھی کچھ ہوئے. جو افغانی ہمارے پاکستان میں، آپ لوگ جو ہیں کراچی کمپنی میں بہت سارے افغانیوں کے ہاتھ دیکھ چکے ہوں گے، یا آپ کے پیرنٹس دیکھ چکے ہوں گے کہ جب یہ افغانی پاکستان میں آئے تو دیکھیں وہ ایک ڈفرینٹ کلچر سے آ رہے تھے نا. ہمارا اپنا کلچر ہے، ان کا اپنا کلچر ہے. تو آپ خود بھی آبزرو کر سکتے ہیں کہ آپ کے اگر نیبر افغانی تھے تو ان میں کیا خوبیاں تھیں اور کیا خامیاں تھیں. ایک تو سب سے بڑا ہمیں یہ پرابلم ہوا کہ ہیروئن، چونکہ افغانستان میں یہ پوت کی فصل بہت زیادہ ہوتی ہے، ہیروئن اور نشہ اور چرس، یہ چیزیں بہت زیادہ وہاں پہ اگائی بھی جاتی ہیں اور بیچی بھی جاتی ہیں. تو پاکستان میں غیر قانونی اسلحہ اور نشے کی ہیروئن وغیرہ یہ چیزیں پاکستان میں آئیں، اور ہمارے جو بچے ہیں ان چیزوں کے عادی ہوئے. پاکستان آنے والے افغان مہاجرین کی وجہ سے پاکستانی معیشت پر اضافی بوجھ پڑ گیا. اب اس کے علاوہ پاکستان میں بے روزگاری بڑھ گئی. دیکھیں نا، اب جو افغانی آ رہے تھے ان میں جو پڑھا لکھا طبقہ تھا، اگر ان کو جاب دی گئی تو ہمارے پاکستانی تو رہ گئے نا، ان کو پھر ان کے حصے کی جاب ان کو دے دی گئی. اور اس کے علاوہ بہت سارے افغانی ایسے تھے جو جرائم میں ملوث تھے اور دہشت گردی میں آرام سے بلاسٹ کر دیا. پاکستان میں پہلے تو یہ بلاسٹ کرنے کا کوئی ہمیں چھوٹے وقتوں میں نظر ہی نہیں آتا. جب یہ افغانی پاکستان میں آئے، ریفیوجیز آئے، تو اس کے بعد اکثر ہی ہم سننے ہوتے تھے فلاں جگہ پہ بلاسٹ ہو گیا، اتنے لوگ شہید ہو گئے، اور یہ سارا کچھ. یہ بہت سارے میجورٹی تو ان میں سے تو اچھے تھے، افغانی ظاہر مسلم تھے، لیکن ان میں سے بہت سارے ایسے تھے جو دہشت گرد تھے. اور پاکستان میں جو دہشت گردی ہے نا، وہ ان افغانیوں کی وجہ سے آج تک قائم ہے. میں تو یہی کہوں گی کہ آج تک قائم ہے. تو یہ ضیاء الحق کا دور جو ہے اس طریقے سے اپنے اختتام کو پہنچا. انہوں نے بہت اچھی حکومت کی، حکومت کو اور ہماری فورسز کو انہوں نے کافی سٹیبل کیا. پاکستان کو ایک سٹرونگ پاور کے طور پہ وہ لے کر رہے. لیکن پھر ان کی ایک دفعہ وہ اپنے جنرلز کے ساتھ ہی فلائی کر رہے تھے، اور ان کا جو طیارہ تھا وہ تباہ ہو گیا، اور اس کے بعد وہ شہید ہو گئے. اور جنرل غلام اسحاق خان جو تھے، اس وقت انہوں نے یہ اعلان کیا کہ ضیاء الحق کا طیارہ جو ہے وہ بلاسٹ ہو گیا ہے، اور انہوں نے ایز پریزیڈنٹ جو ہے اس چیز کا اعلان کیا کہ ضیاء الحق کی حکومت اب ختم ہو گئی. اس کے بعد محمد خان جنیجو کا جو دور ہے وہ بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں. گو کہ یہ ایک چھوٹا سا دور ہے، یہ 1985 سے لے کے 88 تک ہے. اور یہ جنرل ضیاء الحق نے جب ملک میں مارشل لاء ختم کیا اور خود کو پریزیڈنٹ انہوں نے ڈکلیئر کیا، تو اب پرائم منسٹر کے طور پہ انہوں نے جنرل محمد خان جنیجو کا انہوں نے سلیکشن کی. جنرل محمد خان جنیجو جو تھے وہ ایک اچھے انسان تھے، سندھی تھے. یہ پہلا پرائم منسٹر تھا جو سندھی اس وقت پاکستان میں. اس کے بعد تو خیر آتے رہے، لیکن جنرل یہ محمد خان جنیجو جو تھے وہ سٹارٹ میں تو ضیاء الحق کے بہت اچھے دوست تھے، اور ان کا تعلق بھی جو تھا وہ سندھ سے تھا. اور دسمبر 1985 میں 8ویں ترمیم پارلیمنٹ سے منظور کرائی اور مارشل لاء اٹھا لیا گیا. اس ترمیم کے تحت کیے گئے ایک اہم اقدامات. اب یہ ایک شارٹ کوشچن آپ کو آ سکتا ہے
کہ 1985 میں جو 8th امینڈمنٹ تھی وہ کیا تھی. وہ امینڈمنٹ یہ تھی کہ ساری پاور جو ہے ضیاء الحق نے پریزیڈنٹ بینگ اے پریزیڈنٹ ان کے پاس یہ پاور تھی کہ وہ جب چاہے پرائم منسٹر کو چینج کر سکتے ہیں. تو یہی پاور جو ہے ان کے تو کام آئی، اور پرائم منسٹر جو محمد خان جنیجو تھے ان کو نقصان ملا، کیونکہ انہوں نے ضیاء الحق نے ان کی حکومت کو ختم کر دیا. نمبر 1 30 دسمبر 1985 تک ضیاء الحق نے تمام اقدامات اور آئینی ترامیم کو منظور قرار لیا. نمبر 2 صدر کے پاس پارلیمنٹ توڑنے کا اختیار کو بھی آئینی حیثیت دے دی. یعنی یہ سب سے بڑی پاور جو انہوں نے حاصل کی. انہوں نے کہا کہ پریزیڈنٹ کے پاس یہ پاور ہے کہ وہ جب چاہے پرائم منسٹر کو اتار دے. ضیاء الحق کے نافذ کردہ تمام اسلامی اقدامات کو بھی تحفظ حاصل ہوا. لیکن محمد خان جنیجو کی جو حکومت ختم ہوئی تھی وہ جنیوا کنونشن کے وقت ہوئی تھی، کہ جب یہ جنیوا میں ایک کانفرنس ہو رہی تھی. ضیاء الحق کا یہ خیال تھا کہ جو محمد خان جنیجو ہیں ان کو اس کانفرنس میں بہت طریقے سے چلنا ہوگا، اور وہ یہ چاہ رہے تھے کہ وہ کھل کے بھی اظہار بھی نہ کریں، لیکن یہ ہے کہ وہ افغانستان کا وہ ساتھ دیں. اور یہ بھی وہ چاہ رہے تھے کہ جو قابل ہے جب تک وہاں پہ افغانستان کی حکومت نہیں قائم ہوتی تو جو جنیجو ہیں وہ اس وقت تک جو ہے کوئی بھی حلفیہ بیان نہ دیں. ان کے جو پوائنٹس تھے، اصل میں محمد خان جنیجو سٹارٹ میں تو ضیاء الحق کے ساتھ ہی تھے، ان کی باتوں کو ایکسیپٹ کر رہے تھے، لیکن پاکستان کی جو ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز تھی انہوں نے لیٹر آن جنیجو کو اپنے پوائنٹ آف ویو کے ساتھ ملا لیا، اور اس بات کو ضیاء الحق بہت اچھے طریقے سے فیل کر رہے تھے، اور وہ چاہ رہے تھے کہ اب جو ہے ان کی حکومت کو ختم کیا جائے. اور محمد خان جنیجو یہ بات ان کی بہت اچھی تھی کہ وہ بہت انصاف سے چلے، انہوں نے ملک کے لیے کافی اچھا کام کیا. لیکن جنیوا کے جو مذاکرات تھے اس کی وجہ سے اس پہ انہوں نے جو اپنا پوائنٹ آف ویو تھا نا، اس کی وجہ سے جنرل ضیاء الحق نے ان کو حکومت سے علیحدہ کر دیا. معاہدہ جنیوا کا مقصد افغانستان سے سوویت افواج کے انخلاء کا ایک ٹائم ٹیبل طے کرنا تھا. جنرل ضیاء چاہتے تھے کہ پاکستان معاہدے پر اس وقت تک دستخط نہ کیے جائیں جب تک کابل میں افغان مجاہدین کی حکومت قائم نہ ہو جائے. مارچ 1988 میں جب جنیجو حکومت نے جنیوا معاہدے پر مشاورت کے لیے سیاسی جماعتوں کی گول میز کانفرنس بلائی تو سیاستدانوں اور وزیر اعظم کی رائے صدر کے رائے سے مختلف تھی. یعنی کہ ضیاء الحق کی رائے اور تھی اور جنیجو کی اور ان کے فرینڈز کی رائے جو تھی وہ ڈیفرنٹ تھی. جنرل ضیاء الحق ناراض ہو گئے. وہ سمجھتے تھے کہ اس کے بعد امریکہ افغانستان سے نکل جائے گا اور پاکستان غیر محفوظ ہو جائے گا. پاکستان اور افغانستان نے 14 اپریل 1988 کو جنیوا کے مقامات پر ایک معاہدے پر دستخط کیے. روس اور امریکہ نے بطور ضامن اس معاہدے پر دستخط کیے. روس نے اپنی شکست تسلیم کر لی اور 15 فروری 1989 تک افغانستان سے اپنی فوجیں بلانے پر اتفاق کیا. اس کے نتیجے میں افغان جنگ کا خاتمہ ہو گیا. 29 مئی 1988 کو صدر ضیاء الحق نے جنیجو حکومت کو برطرف کر دیا. جنرل محمد ضیاء الحق 17 اگست 1988 کو ایک فضائی حادثے میں جہاں بحق ہو گئے. اس کے بعد سینٹ کے چیئرمین غلام اسحاق نے صدر کا عہدہ سنبھال لیا. اس کے بعد جو دور سٹارٹ ہوتا ہے وہ سول حکومت کی بحالی 1988 till 1999. یہ بے نظیر بھٹو کا پہلا دور ہے. اس میں انہوں نے صرف 3 سال 88 سے لے کے اور 99 تک انہوں نے حکومت کی. 88 سے لے کے اور 1990 تک انہوں نے حکومت کی. یہ ایک چھوٹا دور تھا، 3 سال کا دور تھا. اور بے نظیر بھٹو جو تھیں وہ پاکستان کی سب سے پہلی عورت وزیر اعظم تھی، اور ان کی حکومت کے وقت لیڈیز اتنی خوش تھیں اس لیے کہ انہوں نے عورت کو بہت سٹرونگ کیا. انہوں نے سب سے پہلے وومن بینک بنایا. انہوں نے اسمبلی میں پارلیمنٹ میں جو ہے عورتوں کی سیٹیں بحال کی. ان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے عورتوں کے لیے، لڑکیوں کے لیے اتنی یونیورسٹیز اور اتنے اسکول کالجز جو تھے اور کو ایجوکیشن، اس کو جو ہے انہوں نے پاکستان میں زیادہ سے زیادہ اس چیز کو اہمیت دی کہ پاکستان کی عورت بھی اتنی کانفیڈنٹ ہے، پاکستان کی لڑکیاں بھی اتنی کانفیڈنٹ ہیں کہ وہ بھی کو ایجوکیشنز میں پڑھ سکتی ہیں. ٹھیک ہے. نومبر 1988 میں عام انتخابات سپریم کورٹ کے حکم کے نتیجے میں ہوئے اور جماعتی بنیادوں پر انتخابات میں بے نظیر بھٹو کی قیادت میں پاکستان پیپلز پارٹی 92 سیٹیں لے کر جیت گئی. اور اس طرح بے نظیر بھٹو جو تھے، آپ کو پتہ ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کی ڈیتھ کے بعد پھر بے نظیر کا خاندان یہاں سے کوچ کر گیا تھا. سارے بہن بھائی ان کی والدہ پاکستان سے چلے گئے تھے کیونکہ وہ خوف زدہ بھی تھے کہ بھئی اب جو ضیاء الحق کی حکومت ہے تو وہ
ان کو ختم ہی نہ کروا دے، یا جو بھی ان کے تھیں کہ وہ پاکستان سے چلے گئے تھے. جب 88 میں جب بے نظیر بھٹو وزیر اعظم بنی تو پھر ان کے تمام خاندان، ان کے جو رشتہ دار تھے وہ بھی پاکستان میں دوبارہ آ گئے. اس کے علاوہ انہوں نے طلبہ کی یونین کو بحال کیا اور یونینزم کو بھی انہوں نے فروغ دیا. اس چیز کی انہوں نے آزادی دی کہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ کسی بھی طرح کا کوئی بھی، آپ اگر اپنا کوئی نمائندہ آپ رکھنا چاہتے ہیں تو آپ الیکشن کے ذریعے، انہوں نے سب سے زیادہ الیکشن کو فروغ دیا، جمہوریت کو فروغ دیا کہ آپ الیکشن کے ذریعے جو ہے اپنے نمائندوں کو چن سکتے ہیں. آپ غلام اسحاق خان نے کرپشن، نااہلی اور بد انتظامی کے الزامات لگا کر بے نظیر کی حکومت کو برطرف کر دیا اور یہ اقدام آئین کی دفعہ 58(2)(b، انہوں نے 58(2)(b) کے تحت جو ہے نا بے نظیر کی حکومت کو ختم کر دیا. اینڈ 6 اگست 1990 کو قومی اسمبلی بھی تحلیل کر دی گئی. بے نظیر کی یہ حکومت 20 منتھس تک سے زیادہ نہ چل سکی. اس کے بعد آتا ہے محمد نواز شریف کا دور، وزیر اعظم پہلا دور. اب بے نظیر کا پہلا دور ختم ہوا اور اس کے بعد جو ہے محمد نواز شریف کا جو دور ہے اس کا پہلا دور جو ہے 1990 سے لے کے 1993 تک کا. اب ہم نواز شریف کا دور ڈسکس کریں گے. اوکے، بے نظیر کی حکومت کا جب پہلا دور ختم ہو گیا اور محمد نواز شریف کو بطور وزیر اعظم 1990-93 کو دوبارہ اس کو پرائم منسٹر جب بنایا گیا تو نواز شریف کی پالیسی یہ تھی، ویسے تو ایک بزنس مین ہے بیسکلی نواز شریف، تو اس کی جو پالیسی تھی وہ لوگوں کو بہت پسند بھی آئی اور اس وقت پاکستان کو اس پالیسی کی وجہ سے بہت فائدہ بھی ہوا. اس نے سب سے زیادہ نیشنلائزیشن جو پچھلی حکومتوں نے نیشنلائزیشن پہ جو کام کیا تھا قومیانہ پر، یعنی کہ پاکستان کی جتنی بڑی بڑی فیکٹریز تھیں وہ ساری حکومت نے خرید لی تھیں. تو سب سے پہلے نواز شریف نے اس چیز کے اوپر کام کیا کہ دیٹ از ویری رانگ، نیشنلائزیشن کے اوپر کام نہیں ہونا چاہیے، اور اس نے اس چیز کو فروغ دیا کہ حکومت میں پرائیویٹائزیشن جو ہے اس کو شروع کرنا چاہیے. لیکن یہ اس کا ایک اچھا قدم تھا کہ اس نے نیشنلائزیشن کو ختم کیا اور پرائیویٹائزیشن کو اس نے شروع کیا، لیکن اس کا ایک سب سے بڑا نقصان یہ تھا کہ امیر طبقہ امیر ہوتا گیا اور غریب طبقہ غریب ہوتا گیا. اور جب اس کی حکومت کی تباہی کا سب سے بڑا باعث ہی یہی چیز قرار دی گئی جب غلام اسحاق خان نے اس چیز کو الزام لگا کے کہ اس نے پرائیویٹائزیشن کو فروغ دیا جس کی وجہ سے حکومت کو نقصان ہوا ہے، غلام اسحاق خان نے اس کی حکومت کو ختم کر دی. لیکن غلام اسحاق خان کے اس فیصلے کو نواز شریف نے سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا اور اس میں وہ مقدمہ وہ جیت گیا اور پھر مجبوراً اس کی حکومت کو بحال کر دیا گیا. لیکن ہوا یہ کہ غلام اسحاق خان اور نواز شریف کے درمیان جو ہے دوستی نہ بن سکی. ان کی آپس کی جو انڈرسٹینڈنگ تھی اس کے اتنے کلیشز آ چکے تھے کہ سر عام بھی لوگوں کو پتہ تھا کہ یہ دونوں جو ہے ایک دوسرے کے اگینسٹ ہے، جس کے صلے میں اسٹیبلشمنٹ نے پھر دونوں کو یہ حکم دیا کہ آپ دونوں جو ہے ریزائن کر دیں. تو نواز شریف کی حکومت پھر اس طریقے سے ختم ہو گئی. اور جو دوسرا دور تھا پھر اسٹیبلشمنٹ نے بے نظیر کو جو ہے نا یہ کہا کہ اب وہ حکومت میں آئیں. تو یہ اب بے نظیر کا جو دوسرا دور شروع ہے وہ 1993 سے لے کے 1996 تک کا ہے. اور سردار فاروق احمد لغاری جو تھے وہ پریزیڈنٹ تھے اور بے نظیر بھٹو جو تھی وہ پرائم منسٹر تھی. لوگ اس وقت بہت خوش تھے پیپلز پارٹی کے کہ پریزیڈنٹ جو تھا وہ بھی پیپلز پارٹی کا تھا اور جو پرائم منسٹر ہے وہ بھی پیپلز پارٹی کی ہے. تو ان کو لگتا تھا کہ یہ حکومت تو بہت سال تک چلے گی. اور بے نظیر نے اس دور میں بہت سے اچھے کام کیے. انہوں نے بزنس کو بہت دوسرے کنٹریز کے ساتھ جو بزنس تھے اس کو بہت اسٹیبلش کیا، خاص طور پہ کوریا کے ساتھ 4 ارب اور 15 کروڑ ڈالر کی انہوں نے سرمایہ کاری کی. اس کے علاوہ نس یونیورسٹی جو آج پاکستان میں اتنی پاپولر ہے، نس یونیورسٹی کی جو ہے اس کا افتتاح جنوری 1995 میں بے نظیر بھٹو نے کیا. لیکن ایسے اختلافات فاروق احمد لغاری اور بے نظیر کے درمیان آ گئے اور کچھ فوج کا بھی ان کے اوپر صدر صاحب کو بہت زیادہ یہ حکم تھا کہ بے نظیر کی حکومت کو ختم کیا جائے. اسٹیبلشمنٹ کا یہ حکم تھا کہ بے نظیر کی حکومت کو ختم کیا جائے. سیاسی قوتیں جو دوسرے کنٹری سپر پاورز تھیں وہ بھی بے نظیر کے خلاف ہو گئی تھیں، جس کے نتیجے میں 58(2)(b) کا سہارا لے کر 5 نومبر 1996 کو بے نظیر کو برطرف کر دیا گیا. اس طریقے سے بے نظیر کی حکومت جو ہے وہ دوبارہ ختم ہو گئی. اب یہ بے نظیر اور نواز شریف ان کی حکومت کبھی ایک کی آ رہی تھی اور کبھی ایک کی جا رہی تھی. تو اس کے بعد یہ بھی حکومت ختم ہوگی اور اس کے بعد محمد نواز شریف بطور وزیر اعظم دوسرا دور 1997 سے لے کر 1999 تک تھا، جس میں انہوں نے ملک میں جو ہے سب سے پہلے
انہوں نے سڑکوں کے اوپر بہت کام کیا، جو آپ لوگ آج بھی دے سکتے ہیں کہ پاکستان میں روڈز کے اوپر جس حکومت نے سب سے زیادہ کام کیا وہ نواز شریف تھا۔ باقی یہ سارے ایزی پوائنٹس ہیں، ان کو صرف ایک دفعہ آپ ریڈنگ کر لیں۔ اب اس کے بعد کیا ہوا کہ نواز حکومت کو برطرف کر کے وزیر اعظم ان کے بہت سے ساتھیوں کو گرفتار کر لیا۔ ہوا یہ کہ جنرل مشرف جو تھے ان کی اور نواز شریف کے آپس میں بہت سارے اختلافات آ رہے تھے۔ نواز شریف کو یہ لگتا تھا کہ وہ اب سپر پاور ہے، اس کو کوئی نہیں ہٹا سکتا، لیکن آرمی بہرحال آرمی ہے، اور جو آرمی سے پنگا لیتا ہے وہ نیچے اتر جاتا ہے، یہ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا۔ تو ایک دفعہ جنرل مشرف جو تھے وہ ایک طیارے میں وزٹ کر کے واپس آ رہے تھے، اور نواز شریف نے پائلٹ کو یہ آرڈر کیا کہ جنرل مشرف کا جو طیارہ ہے وہ نیچے نہیں اترنے دینا، ان کو ملک میں نہیں آنے دینا۔ یہ ایک بہت بڑی بحث تھی اور بہت بڑی ایک لڑائی تھی۔ مجھے ابھی تک یاد ہے کہ میں اس وقت نئی نئی جاب میں آئی تھی، اور رات کو اچانک لائٹ چلی گئی اور ٹی وی بند ہو گیا، ریڈیو پاکستان جو تھا وہ خبریں دینا بند ہو گیا، اور رومرز پھیل رہی تھیں کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ لیکن بعد میں پھر لیٹر آن پتہ چلا کہ جب نواز شریف نے جنرل مشرف کو کہا کہ بھئی اس کا طیارہ نیچے نہیں اترنا چاہیے، لیکن وہ جنرل تھا اور آرمی کی ایک پاور ہے، آپ کیسے ایک جنرل کو کہہ سکتے ہیں کہ بھائی وہ لینڈ نہ کرے؟ تو جنرل مشرف نے اپنے سارے جنرلز کو ساتھ ملا کے، آرمی کو ساتھ ملا کے، نواز شریف کا جو حکومت تھی اس کا تختہ الٹ دیا، اس کو جیل میں بند کر دیا۔ بعد میں اس نے بڑی معافیاں شافیاں مانگی، سعودی عرب بیچ میں انوالو ہوا اور اس کو پھر سعودی عرب بھیج دیا گیا۔ لیکن اس کے بعد جنرل مشرف کا دور سٹارٹ ہو جاتا ہے، جس نے پہلے مارشل لاء اور اس کے بعد 99 سے لے کے 2008 تک ایک لمبا عرصہ جو ہے جنرل مشرف نے پاکستان میں حکومت کی۔ اور جیسے وہ پہلے مارشل لاء تھا، پھر وہ بعد میں اس نے ریفرینڈم کروایا، اور وہ پاکستان میں کافی سال تک، تقریباً 9 ایئرس سے ابو ہی اس نے پاکستان میں حکومت کی۔ اس کا دور بھی بہت اچھا تھا، لیکن بس یہ اس میں خامی تھی کہ اس کے دور میں جو ہے لال مسجد کا واقعہ ہوا، جس میں بہت سارے بچے شہید ہو گئے، بہت سارے مسلمان طلباء جو تھے وہ شہید ہو گئے، اور آج تک اس کو اچھے طریقے سے اس رات سے پردہ نہیں ہٹایا گیا کہ بھئی اس مسجد میں اتنا بلاسٹ کیوں کیا گیا، اتنے لوگوں کو گولی کیوں ماری گئی۔ اس کا جنرل مشرف کا خیال یہ تھا کہ بھئی یہاں پر طالبان جو ہے وہ اپنا گڑھ بنا رہا ہے، اور وہ اسلحہ وہاں پہ جو ہے نا رکھ رہا ہے، اور پاکستانی حکومت کو تباہ کرنے کے لیے، یہ مشرف کا خیال تھا کہ بہت سارے لوگوں کو تباہ کرنے کے لیے طالبان کا جو انفلوئنس ہے وہ وہاں بڑھ رہا ہے۔ بٹ ایکچولی وہ امریکہ کو خوش کرنا چاہ رہا تھا، اور امریکہ کا آرڈر تھا یہ کہ اس چیز کو تباہ کیا جائے، کہ طالبان کے جتنے بھی اڈے پاکستان میں ہیں ان کو تباہ کیا جائے۔ تو تھا تو یہ غلط، بہت سارے بچے شہید ہوئے، بہت سارے جو اسٹوڈنٹ لاپتہ تھے وہ ابھی تک بھی لاپتہ ہیں، وہ پاکستان میں کہیں نہیں پائے جاتے، وہ کہیں کوئی بلوچستان کی قید میں ہیں، کوئی ویانا میں ہے، کوئی جنیوا یہ اس میں امریکہ کی جیل میں ہیں، کوئی اس طرح سے نا بہت سارے بچوں کو اٹھا لیا گیا جو آج تک جو اپنے پیرنٹس کو نہ مل سکے، جس کی وجہ سے لوگوں میں نفرت پائی جاتی ہے جنرل مشرف کے متعلق کہ اس نے ایک مسلمان ہو کر اور ایک اسلامی ادارے، ایک مسجد کے اوپر جو ہے اس نے فائرنگ کروائی، جس کی وجہ سے میجورٹی لوگ جو ہیں آج بھی جنرل مشرف سے نفرت کرتے ہیں۔ اینی اس کے بعد ہم الیکشن 2002 اور اس کے بعد جو ہے پرویز مشرف کا استعفیٰ، اور اس کے بعد جب پریزیڈنٹ مشرف جو ہے اس نے جب ریزائن کیا تو اس کے بعد یوسف رضا گیلانی جو تھے وہ ہمارے پرائم منسٹر بنے، اور ان کا بھی حکومت جو پیپلز پارٹی کی حکومت کا دور ہے، وہ ایک اچھے پرائم منسٹر تھے، اور اسی دور میں پرویز مشرف کا استعفیٰ اندرونی اور بیرونی دباؤ کے نتیجے میں 18 اگست 2008 کو پرویز مشرف نے استعفیٰ مستعفی ہونے کا اعلان کیا اور بیرون ملک چلے گئے، اور پھر وہیں ان کی ڈیتھ بھی ہوگی، لیکن ان کی ڈیڈ باڈی کو پاکستان لایا گیا اور ان کو یہاں پر دفنایا گیا۔ اس کے بعد جو ہے الیکشن 2013 اور نواز شریف کا تیسرا دور ہے، یہ ایک چھوٹا دور تھا جو نواز شریف کا تھرڈ دور کہلایا جاتا ہے۔ الیکشن کے نتائج کے مطابق 11 میں 2013 کے انتخابات میں مسلم لیگ نون نے قومی اسمبلی میں سب سے زیادہ نشستیں حاصل کی۔ محمد نواز شریف تیسری بار ملک کے وزیر اعظم بنے۔ ممنون حسین صدر منتخب ہوئے۔ پاکستان میں پہلی بار کسی جمہوری حکومت نے اقتدار اور دوسری منتخب جمہوری حکومت کو منتقل کیا گیا۔ 2017 میں سپریم کورٹ نے نواز شریف کو وزیر اعظم کے عہدے کے لیے نااہل قرار دے دیا۔ شاہد خاقان عباسی کا دور حکومت۔ نواز شریف کی برطرفی کے بعد مسلم لیگ نون کے شاہد خاقان عباسی اگست 2017 سے مئی 2018 تک ملک کے وزیر اعظم رہے، اور سب سے آخر میں آ گیا ہے
الیکشن 2018 اور عمران خان کا دور، اور عمران خان کے دور کے لیے صرف 2.5 لائنیں ہیں اس بک میں. حالانکہ اگر آپ عمران خان کا دور دیکھیں، فار می بینگ اے ٹیچر آف پاکستان اسٹڈیز، اس 2.5 سالہ دور میں ایجوکیشن پالیسیز کے اوپر جتنا کام کیا گیا کسی حکومت میں نہیں کیا گیا. میں یہ چاہتی ہوں کہ ہمارا پرائم منسٹر جو ہے وہ ایک اچھا ایجوکیشنسٹ بھی ہو، اور مجھے وہی پرائم منسٹر اچھے لگتے ہیں جو ہمارے بچوں کی تعلیم کو اوپر لے کے آتے ہیں. اور میں نے بینگ اے ٹیچر، میں نے کلاس 3 سے لے کے FSC تک میں نے بچوں کو پاکستان اسٹڈیز، سوشل اسٹڈیز اور ہسٹری پڑھائی ہے. آپ یقین کریں کہ کلاس 3 کی واقفیت عامہ، 4 اور 5 کی معاشرتی علوم، یہ 3 جو بکس عمران خان کے دور میں لکھی گئیں، ان میں اتنا نالج ہے. یہ اتنی سستی کتابیں تھی کہ ایک غریب بچہ بھی اس کو افورڈ کر سکتا تھا. ان کے شارٹ کویسچن، ان کے لانگ کویسچن اتنے اچھے تھے، ان کے MCQs اتنے اچھے تھے کہ میں حیران رہ گئی. اور اس وقت مجھے مطلب میں عمران خان کی کوئی اتنی بڑی فین نہیں تھی، اور نہ ہی میں کرکٹ دیکھتی تھی، لیکن اپنے اس سارے ایریا میں، اپنے اسلام آباد اور پنڈی میں جب میں نے پڑھانا شروع کیا اور میں نے جب ہائی لیول تک بچوں کو پڑھایا، تو میں نے یہ اندازہ کیا کہ بہت اچھا لکھا گیا اسلام کے اوپر، اسلامی بکس کے اوپر. ناظرہ کے اوپر جو کتابیں لکھی تھی، بہترین کتابیں تھیں وہ. بھئی قرآن کی تعلیم کو جتنا عمران خان نے اسکولوں میں نافذ کیا، اتنا کسی ایون ضیاء الحق کے دور میں بھی قرآن کی تعلیم اتنے اچھے طریقے سے نہیں دی جا رہی تھی جتنی کہ PTI کے دور میں دی جا رہی تھی. لیکن ہر ایک کی اپنی پسند ہے. میں سمجھتی ہوں کہ ہمارا پرائم منسٹر وہ ہونا چاہیے جو ایک اچھا ایجوکیشنسٹ بھی ہو. آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ اپنی رائے ضرور دیجیے گا. فرسٹ چیپٹر کو میں نے ایکسپلین کر دیا ہے آپ کو، لیکن آخر میں آپ کو یہ ضرور کہوں گی کہ اس کے MCQs اور ایکسٹرا MCQs مریم کی میں ہیں. شارٹ کویسچن کی اگر آپ بک سے ریڈنگ نہیں کرنا چاہ رہے تو آپ مریم کی سے کر لیں. شارٹ کویسچن، MCQs، لانگ کویسچن مریم کی میں بہت اچھے دیے گئے ہیں. اور میں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتانا چاہ رہی ہوں کہ MCQs میں نے بک کے اوپر بھی مارک کیے ہیں. میرے ڈرائیو لنک میں آپ نے جو ہے کوشچن کے آگے جو آنسر کے پیجز ہیں وہ میں نے مارک کیے ہوئے ہیں. اگر آپ بک سے پڑھیں تو سب سے اچھی بات ہے، کیونکہ بک میں جو آنسر ہوتے ہیں نا وہ آپ چونکہ پڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو آپ کی نظروں میں وہ گزرتے رہتے ہیں، تو آپ کو وہ زیادہ اچھے طریقے سے یاد ہو جاتے ہیں. لیکن آخر میں جو کوشچن آنسر ہیں میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ دیکھیں یہ میں نے مارک کیے ہوئے ہیں. میں ٹیچر ہوں نا تو میں پہلے اپنا کام کمپلیٹ کرتی ہوں تاکہ مجھے پڑھانے میں آسانی ہو. میں نے آنسر مارک کیے ہوئے ہیں. لیکن یہ جو ہے نا سب سے آخر میں اسٹوڈنٹ ایکٹیویٹی، اس کو بھی ایک دفعہ جو ہے آپ ضرور پڑھ لیجئے گا تاکہ آپ کو اس کو سمجھنے میں اور زیادہ آسانی ہو. لانگ اور شارٹ کویسچن کو کرنے کا طریقہ ہی بیٹے یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی پرائم منسٹر ہیں، پریزیڈنٹ ہیں، ان کا آپ نے ٹائم پیریڈ جو ہے وہ آپ کو ایئر پتہ ہونے چاہیے، اور ان کے ایرا میں سب سے اچھا کام کیا ہوا ہے یہ آپ کی فنگر ٹپس پہ ہونا چاہیے. شارٹ کویسچن ایسے ہی ہو جائیں گے. فرسٹ چیپٹر بہت آسان ہے، اور یہ چیپٹر سٹارٹ کرنے سے پہلے پلیز آپ نے ایک دفعہ ریڈنگ ضرور کرنی ہے. آپ کا بہت شکریہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اور اس ویڈیو کے بعد چیپٹر 2 کی انشاءاللہ جو ویڈیو ہے وہ میں انشاءاللہ کل جو ہے اپلوڈ کر دوں گی. تھینک یو ویری مچ.